आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 19 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। मैं कुर्सी पर बैठा सूरत हाल का जायजा ले रहा था। हम वाकई मौत के जबड़ों से निकले थे। अगर हमें बंगले से निकलने में चंद लम्हों की भी ताखीर हो जाती तो इस वक्त वहां हमारी लाशें पड़ी होती। हम तो उनके हाथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने थाईवान के बंगले को आग लगा दी थी। उस बंगले में लाखों का सामान भरा हुआ था, हर चीज कीमती थी। उसने ये घर बनाने में बड़ी मेहनत की थी। घर, वो आशियाना जिसकी दहलीज पर कदम रखते ही माँ की आगोश जैसा आराम और सुख मिलता है। लेकिन अब वहां कुछ नहीं रहा था। सब कुछ जलकर राख हो चुका था और मुझे उसका बहुत दुख हुआ था। मैंने ये अहद कर लिया था कि मैं इस बर्बादी का इंतकाम जरूर लूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखों के सामने मास्टर फू की मौत का मंजर उभर आया। उसे किस बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उनके हंगामे की वजह से मुझे और थाईवान को होटल से भागने का मौका मिल गया था, लेकिन उन्होंने दूसरे ही दिन होटल में रह जाने वाली थाईवान की कार से हमारा पता चला लिया था। थाईवान कार सुबह से घर से बाहर नहीं गई थी। उसके यहाँ ना तो अखबार आता था और ना ही दिन भर किसी से राब्ता हुआ, इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि शहर की क्या सूरत हाल है। वैसे भी ये बात मैं यकीन से कह सकता था कि मास्टर फू के कत्ल पर महाराज वांग वंग्याय खामोश नहीं बैठा रहा होगा। मास्टर उसका बहुत खास आदमी था। मैं ये सब कुछ जानने के लिए बेचैन था कि क्या हुआ था। यकायक मुझे भूख का एहसास होने लगा। दोपहर को भी मैंने खाना बड़ी बेदिली से खाया था और इस वक्त हम शाम की चाय पी रहे थे जब वो फोन कॉल आई और उस वक्त से अब तक भागदौड़ हो रही थी। जिंदगी के लाले पड़े थे। पेट का ख्याल किसे आता, लेकिन अब जाय पना मिली तो भूख का भी एहसास होने लगा। मैंने कुर्सी से उठकर बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, मैं ठिठक कर रुक गया। बूढ़ी बंधु साथ वाले कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उसका रुख दूसरी तरफ था, इसलिए वो मुझे देख नहीं सकी। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिल में अनजाना सा खौफ उभरने लगा। मुझे समझने में देर न लगी कि इस कमरे में जानकी देवी और थाईवांग मौजूद थी और बुंदू चोरी छुपे उनकी बातें सुन रही थी। बुंदू उनकी इस हरकत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और मैं फौरी तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बूढ़ी हिंदू औरत काबिल एतमाद नहीं थी और हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती थी और थाईवांग को इससे आगाह करना जरूरी था। 2-3 मिनट बाद मैंने दोबारा दरवाजा खोला। इस मर्तबा जानबूझकर आवाज पैदा करने की कोशिश की और जब मैं बाहर निकला तो बुंदू सीढ़ी की तरफ जा रही थी। मैंने साथ वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जानकी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फिर ताइवान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा ख्याल है पहले खाना खा लें, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हम नीचे डाइनिंग रूम में आ गए। टेबल ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस पर चुना हुआ खाना देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये खाना बाजार से मंगवाया गया था और उसमें गोश्त भी था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 18-19 साल रही होगी। सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। जीन्स की पैंट और सुरमई रंग की टी शर्ट जिस पर हॉलीवुड की फिल्म स्टार वैन डैम की तस्वीर छपी हुई थी। उसकी दाहिनी कलाई में स्याह चमड़े का तकरीबन 3 इंच चौड़ा बैंड था जिस पर ड्राइंग पिनों जैसी स्टील की कीलें लगी हुई थी। अपने सुलिये से वो कोई सड़क छाप गुंडा ही लगता था। थाईवान को तो शायद वो पहले से ही जानता था, इसलिए उस पर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मुझे वो बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था और मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। बाइक मैंने लिम्फेनी बॉक्सिंग स्टेडियम के पार्किंग एरिया में छोड़ दी है दीदी। बिलाखिर वो जानकी की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस खुद ही उसके मालिक का सुराग लगा लेगी। ठीक है, अब तुम जाओ, जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगी, जानकी ने कहा और वो मेरी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। खाने के बाद हम ऊपर आ गए तो मैं उसी कमरे में आ गया और वो दोनों साथ वाले कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेटा इस नई सूरत हाल का जायजा लेने लगा। बूढ़ी बुंदू के रवैये ने मेरे दिल में तरह तरह के शुकों को शुबहात पैदा कर दिए थे और फिर गुंडों जैसे हुलिये वाला वो नौजवान। मेरे जहन में उलझने बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मैं अपने आप को यहाँ की गैर महफूज क्यों समझ रहा था। मैं थाईवांग से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरी उलझन बढ़ती गई। दिमाग में चूटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं बेड से उठकर कालीन पर दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के करीब आया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर झांका और उसके साथ ही मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ गई। बुंदू दूसरे कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उसका रुख इस वक्त भी दूसरी तरफ ही था। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उसको देखता रहा और फिर सोचा कि आगे बढ़कर उसे गिरफ्त में ले लूं। इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो बता भी देगी कि छुपकर वो इनकी बातें क्यों सुन रही है और मेरे खदशात की तस्दीक भी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सोच को अमली जामा पहनाता, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से पीछे हट गया और आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की की तरफ आ गया। खिड़की के सामने नीले रंग का दबीस पर्दा पड़ा था। मैंने पर्दे का किनारा सरकाकर बाहर झांका। गुंडों जैसे हुलिये वाला वही नौजवान सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा इशारा कर रहा था।
اس کے چند ہی سیکنڈ بعد بندو میرے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور پھر وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس بدحیت نوجوان اور بندو میں کیا رشتہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے۔ میرے حوالے سے شہر میں بہت دنوں سے ہنگامے ہو رہے تھے۔ ہو سکتا تھا کبھی تھائی وانگ نے بندو کی موجودگی میں جانکی دیوی کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہو، اور جب ہم یہاں آئے تو بندو سمجھ گئی کہ میں وہی ہوں۔ جانکی نے وہ موٹر سائیکل بھی اسی نوجوان کے ہاتھ کہیں بھجوا دی تھی، اور یہ بات تو اس گنڈے نے میرے سامنے ہی بتائی تھی کہ وہ بائک کو لمفینی اسٹیڈیم کے پارکنگ ایریا میں چھوڑ آیا تھا۔ میرے دل میں خدشات بڑھتے چلے جا رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ ہمیں یہاں رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن اس کے لیے تھائی وانگ سے بات کرنا ضروری تھا۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ مزید انتظار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ ساتھ والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے بالکونی کی ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ بندو اس وقت مکان کے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ میں اس کی سفید ساڑی کا پلو ہی دیکھ سکا۔ میں نے مڑ کر ساتھ والے دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ تھائی وانگ تھی۔ اس نے جانکی دیوی کا دیا ہوا شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا، جو کھلے پائنچے والے پائجامے اور ڈھیلی سی شرٹ پر مشتمل تھا۔ جانکی دیوی بیڈ پر نیم دراز تھی اور ساڑی اس کی ٹانگوں پر سے اس طرح ہٹی ہوئی تھی کہ میں دوسری مرتبہ اس کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا، لیکن جانکی دیوی کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اوہ، میں تو سمجھی تھی تم سو گئے ہو، تھائی وانگ نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیند نہیں آ رہی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ جانکی سے باتیں کرتے ہوئے روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہو رہی تھی۔ شاید اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہو، آ جاؤ، یہیں آ جاؤ، ہم کوئی ایسی باتیں تو نہیں کر رہے۔ یہ الفاظ جانکی دیوی نے کہے۔ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھائی وانگ بھی جانکی کے ساتھ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ دونوں اسی موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں تم نے اسے سہارا دے کر بہت نیکی کا کام کیا ہے، جانکی نے تھائی وانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے وہ سب کچھ بڑی محنت سے بنایا تھا جو جل کر راکھ ہو گیا، لیکن میں مہاراج کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ تمہارا سب کچھ اس لڑکے کی وجہ سے تباہ ہوا ہے تو وہ تمہارا نقصان ضرور پورا کر دے گا۔ مجھے اپنے نقصان کی پرواہ نہیں۔ میں جب اسے اپنے گھر میں لے کر آئی تھی تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پناہ دے کر میں نے دنیا کے سفاک ترین انسانوں سے دشمنی مول لے لی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ تھائی وانگ نے کہا۔ مجھے تم دونوں سے ہمدردی ہے، جانکی دیوی بولی۔ بہت اچھا کیا کہ تم یہاں آ گئی، لیکن میں سمجھتی ہوں تمہارا زیادہ دن یہاں رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کی رات تو گزار لو، کل شام کے بعد میں تم لوگوں کو نانتھا بوری والے مکان میں بھیج دوں گی۔ وہاں تم لوگ کسی خوف و خدشے کے بغیر چند روز آرام سے رہ سکو گے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، تم لوگ بھی سو جاؤ، اب صبح ملاقات ہوگی۔ جانکی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئے اور بالکونی کے ریلنگ کے قریب کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ نچلے آنگن میں پہنچ کر اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میں نے گنڈوں جیسے حلیے والے اس نوجوان کو بھی دیکھا جو ایک کمرے سے نکل کر ہماری طرف دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے تھائی وانگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بندو کا نواسا ہے۔ بندو کی بیٹی اندرا بہت بدقسمت واقع ہوئی تھی۔ اس کا شرابی شوہر اسے بہت مارتا تھا اور جوا بھی بہت کھیلتا تھا۔ راجو کی پیدائش کے بعد ایک روز اپنی بیوی کو بھی جوئے میں ہار گیا۔ راجو اس وقت بہت چھوٹا تھا، 5-6 مہینے کا۔ اس کی ماں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ باپ کو پولیس نے پکڑ لیا، لیکن وہ جیل سے بھاگنے کی کوشش میں پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر ختم ہو گیا۔ راجو کو اس کی نانی بندو نے پالا ہے، لیکن وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، آوارہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور بندو، وہ کون ہے؟ جانکی کی ملازمہ۔ اس نے جانکی کو گود میں کھلایا ہے۔ جانکی راجو کو پسند نہیں کرتی، مگر بندو کی وجہ سے اسے رکھا ہوا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں یہ لوگ قابل اعتماد ہیں؟ جانکی کو تم کب سے جانتی ہو؟ کئی سال سے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، یہاں ایسے کھڑے ہو کر باتیں کرنا ٹھیک نہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ دروازہ میں نے جان بوجھ کر کھلا رہنے دیا تھا۔ تمہیں ان کے بارے میں کیا شبہ ہے؟ جانکی میری دوست ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن بندو اور اس کا نواسا راجو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور پھر اسے بندو کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ کس طرح چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ میں نے اسے راجو کے بارے میں بھی خدشات سے آگاہ کر دیا۔ وجدان! وہ اچانک ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آواز ایک دم بھر آ گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے اپنے سے الگ کیا۔
ہم کہاں جائیں گے؟ جب ہم وہاں سے بھاگے تھے تو مجھے یہی پناہ گاہ نظر آئی تھی، اسی لیے میں یہاں آ گئی تھی۔ لیکن تم نے جو کچھ بتایا وہ غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ جانکی دیوی کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن راجو، اس پر واقعی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جس حالت میں یہاں آئے تھے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ ہم کسی افتاد میں مبتلا ہیں۔ ہماری باتیں سن کر بندو نے اسے بتا دیا ہوگا کہ تم کون ہو۔ راجو کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ نہ ہی اپنی نانی کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی جانکی کے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی جوڑ توڑ میں مصروف ہو۔ اس کا بار بار باہر آنا جانا مجھے بھی شبہات میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس میں ایسی بے چینی اور ایسا اضطراب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال ہمیں آج کی رات تو یہاں گزارنی ہی ہے۔ میں صبح ہی جانکی سے بات کروں گی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح نانتھا بوری والے مکان میں بھیج دے اور ان دونوں کو پتہ نہ چلنے دے کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ کل صبح کیوں؟ آج رات ہی کیوں نہیں؟ ہمیں رات ہی یہاں سے کسی وقت نکل جانا چاہیے۔ راجو اور بندو کی پراسرار سرگرمیوں سے مجھے شبہ ہے کہ آج رات ہی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ فکر نہ کرو، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہاں آیا تو… اس نے جھک کر بستر پر پڑا ہوا تکیا اٹھا دیا اور پھر ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ میرا پستول کہاں گیا؟ جب میں نہانے گئی تھی تو یہیں رکھا تھا، اور جب ہم کھانے کے لیے نیچے گئے تو پستول میں نے یہیں چھوڑ دیا تھا، اس تکیے کے نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے پستول بندو یا راجو نے اس وقت غائب کیا جب ہم کھانا کھا رہے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو؟ تھائی وانگ کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں رات کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میرے ساتھ آؤ، دوسرے کمرے میں۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ کمرے سے نکل کر میں نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ بالکنی کے نیچے کسی جگہ زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ صحن میں بہت مدھم روشنی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ سائڈ پر رکھا ہوا تھائی وانگ کا بیگ اٹھایا تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہاں آنے کے بعد وہ بیگ میں نے اسٹیبل پر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اب جو بیگ اٹھایا تو وہ مجھے بہت ہلکا لگا۔ میں نے زپ کھولی تو میرے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اپنے بنگلے سے فرار ہونے سے پہلے تھائی وانگ نے میرے سامنے اس میں کرنسی نوٹوں کے کئی بنڈل رکھے تھے اور اب وہ سارے بنڈل غائب تھے۔ تھائی وانگ کے ذاتی استعمال کی چند چیزیں اور کچھ ریزگاری رہ گئی تھی۔ میں نے کھلا ہوا بیگ تھائی وانگ کے سامنے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی پھیل گئی۔ اب یہاں ایک منٹ بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے راجو کو باہر جاتے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ واپس آئے تو اکیلا نہ ہو، اس لیے ہمیں اس کی واپسی سے پہلے یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک منٹ، مجھے سوچنے دو۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے تھائی وانگ، اگر تم جانکی سے کوئی شکایت کرنا چاہتی ہو تو بیکار ہے۔ تم پہلے ہی بتا چکی ہو کہ راجو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں تو اس کا حلیہ ہی دیکھ کر چونک گیا تھا اور مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب دیر مت کرو، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ تھائی وانگ نے کمرے سے نکل کر بالکنی سے نیچے جھانکا۔ وہاں خاموشی تھی۔ وہ مجھے اشارہ کرتی ہوئی بالکنی میں ریلنگ کے ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے دبے قدموں چلتا رہا۔ اس طرف بالکنی کے آخر میں چھت پر جانے کے لیے تنگ سی سیڑھیاں تھیں۔ ہم دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ سیڑھیوں پر تاریکی تھی اور ان کے اختتام پر دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں دروازے کو ٹٹولنے لگا۔ 2 پٹ کے اس دروازے پر اوپر زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے زنجیر ہٹائی اور پھر اچانک ہی زنجیر میری انگلیوں سے پھسل کر دروازے پر لگی۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز ابھری، لیکن یہ آواز بھی سناٹے میں بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں ایک لمحے کو سانس روکے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں چھت پر آ گئے۔ دائیں بائیں 4 منزلہ مکان تھے۔ گلی کے رخ پر تقریباً 3 فٹ اونچی منڈیر تھی اور پچھلی طرف ایک سنگل سٹوری مکان تھا، یعنی اس مکان سے 1 منزل نیچے، لیکن 12-14 فٹ نیچے اترنا آسان نہیں تھا۔ میں صورتحال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں والے دروازے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ بندو تھی اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ رک جاؤ، اگر تم لوگوں نے چھت سے کودنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گی۔ تم لوگ سمجھتے تھے آسانی سے بھاگ جاؤ گے؟ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بھی تم لوگوں پہ نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ بندو غرائی۔ بندو، کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی تو ہم ہوا کھانے کے لیے اوپر آ گئے، اور تم نے ہم پر پستول کیوں تان رکھا ہے؟ تھائی وانگ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں اس وقت تک پستول کی زد پر رہو گے جب تک راجو نہیں آ جاتا۔ تم دونوں نیچے چلو، کسی کے منہ سے آواز بھی نکلی نا تو بے درخت گولی مار دوں گی۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ پہلے میں دروازے سے گزر کر سیڑھیوں پر آ گیا، پھر تھائی وانگ آگے بڑھی، لیکن اس نے اچانک ہی پلٹ کر بڑھیا پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بندو کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کی انگلی سے پستول کا ٹریگر دب گیا۔ گولی سیڑھیوں کی چھت پر لگی۔ تھائی وانگ نے اسے دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دیا اور کلائی مروڑ کر پستول چھین کر چھت پر پھینک دیا۔ میں نے جھپٹ کر پستول اٹھا لیا۔ تھائی وانگ بندو سے لپٹ گئی۔
उसने एक हाथ से बंदू का मुंह दबा रखा था ताकि वो शोर न मचा सके, और फिर वो दोनों नीचे गिरकर एक दूसरे से गत्थम गत्था हो गई। मैं पिस्तौल लिए सीढ़ियों पर खड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि फायर की आवाज से जानकी जाग गई होगी, लेकिन शायद वो गहरी नींद में थी और उसकी आंख नहीं खुली थी। थाई वांग बंदू के सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से उसका नरखरा दबा रखा था। बंदू बुरी तरह मचल रही थी, लेकिन थाई वांग ने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहिस हरकत नहीं हो गई। और फिर उसी लम्हे गली में गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं दौड़कर छत की गली वाली मुंडेर की तरफ पहुंच गया और झांक कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। राजू एक और गुंडे के साथ कार से उतर रहा था। मैं दौड़कर थाई वांग के करीब आ गया। राजू आ गया, उसके साथ एक बदमाश भी है, जल्दी करो, इस मकान की छत पर छलांग लगा दो। लेकिन 12-14 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने का मतलब था कि अपनी ही कोई हड्डी तोड़वा ली जाती। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने पिस्तौल थाई वांग को थमा दिया। पहले सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगाया और फिर बुंदू की साड़ी खोलने लगा। बुंदू बेहोश थी या मर चुकी थी। उसकी साड़ी खींचने से भी वो फर्श पर लौटती गई। सारी साड़ी खोलकर उसका एक सिरा मैंने मुंडेर से बांध दिया और दूसरा सिरा पिछले मकान की तरफ लटका दिया। थाई वांग मुंडेर पर चढ़कर दूसरी तरफ लटक गई और साड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। उसी वक्त सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई थी और फिर यूं लगा जैसे धड़ से कमरों के दरवाजे खोले गए हों, और फिर राजू की आवाज सुनाई देने लगी। वो थाई जुबान में चीख चीख कर कुछ कह रहा था और फिर ऊपर वाली सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगी। मैं मुंडेर पर चढ़कर साड़ी से लटक गया और बड़ी तेजी से नीचे फिसलने लगा। मैंने नीचे वाली छत पर पैर रखा ही था कि ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। लगता था जैसे दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। इसके इस तरफ साथ साथ 2-3 मकान सिंगल स्टोरी थे। हम एक मकान से दूसरे और दूसरे से तीसरे मकान की छत पर आ गए और फिर हमें नीचे उतरने का रास्ता भी मिल गया। हम गलियों में दौड़ते हुए इंडियन टेम्पल की तरफ निकल आए। सड़क पर सन्नाटा था। मंदिर बहुत बड़ा था। आगे की तरफ बहुत कुशादा बरामदा था जिसकी छत को बड़े बड़े सुतूनों ने सहारा दे रखा था। शाम के वक्त तो यहाँ सारी की सारी बत्तियां रोशन होती थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी सामने सड़क पर पड़ रही थी। मंदिर से आगे कुछ दुकानें थी। उन दुकानों पर ज्यादातर वो चीजें फरोख्त होती थी जो मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाई जाती थी। हम जानकी के घर से तो भाग आए, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। राजू और उसका साथी हमारे ताक़ुब में थे और मुझे यकीन था कि हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। दुकानों के साथ 2 टेलीफोन बूथ देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मास्टर फू के जिम्नेजियम फोन करके इत्तला दो, मास्टर हुचन वहां मौजूद होगा, वो हमारी मदद को आ सकता है, मैंने थाई वांग से कहा। थाई फौरन ही फोन बूथ की तरफ लपकी। उसने पिस्तौल मेरे हाथ में दिया और बैग लेकर बूथ में दाखिल हो गई। उसने बैग में से कुछ सिक्के निकाले और फिर फोन नंबर मिलाने लगी। मैं बूथ के बाहर खड़ा मोहतात नजरों से इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद थाई टेलीफोन बूथ से बाहर आ गई। मास्टर हुचन ने कॉल रिसीव की थी, मैंने उसे यहाँ का पता समझा दिया, वो अपने आदमी लेकर थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि एक कार तेज रफ्तारी से उस सड़क पर मुड़ी। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज फिजा में फैल गई। ड्राइवर शायद मोड़ मुड़ते हुए गाड़ी की तेज रफ्तारी पर काबू नहीं पा सका। कार मोड़ पर एक दुकान के बंद शटर से टकरा गई। ये वही है, भागो भागो इस तरफ, मंदिर के बरामदे में, मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा। हम दोनों दौड़ते हुए मंदिर के बरामदे में आ गए। यहाँ बड़े बड़े सुतून हमें वक्ती तौर पर पनाह दे सकते थे। हम एक सुतून के पीछे खड़े हो गए। राजू और उसका साथी कार से उतरकर गली में इधर उधर देख रहे थे। दोनों के हाथों में खंजर थे। राजू का साथी तो मंदिर के करीब से गुजरता हुआ आगे निकल गया और राजू बरामदे में आ गया। वो एक एक सुतून के पीछे देख रहा था। बहुत मोहतात था वो। हम जिस गोल सुतून के पीछे छुपे थे वो इतने मुहित थे कि अगर मैं और थाई वांग मिलकर भी कोशिश करते तो हमारी बाहों की लपेट में नहीं आ सकता था, लेकिन उसके पीछे एक ही जगह खड़े रहना हिमाकत होती। राजू की पोजीशन देखते हुए हम भी पिलर के साथ साथ घूम रहे थे। अचानक चिकने फर्श पर मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से पुश्त के बल नीचे गिर गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि राजू एकदम उछलकर मेरे सामने आ गया। मुझे देखकर उसने वहशियाना अंदाज में कहकहा लगाया। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। वो खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। मुझे मौत आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसने खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया और वार करने के लिए नीचे झुका। मैंने उसके वार से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन उसी लम्हे फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। थाई वांग की चलाई हुई गोली राजू के सीने में लगी। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। खंजर उसके हाथ से निकलकर फर्श पर गिर गया। वो एक झटके से सीधा हो गया। उसका हाथ सीने पर था जहां गोली लगी थी। वो चंद सेकंड कटे हुए दरख्त की तरह लहराता रहा और फिर तेवराकर नीचे गिर गया। मैं इस दौरान अपनी जगह पर वहशतज़दा नजरों से पड़ा उसकी तरफ देखता रहा। उसके खून के कुछ छींटे मेरे लिबास और चेहरे पर भी पड़े थे। मैं एक झटके से उठ गया और कुर्ते की आस्तीन से चेहरे का लहू पोंछने लगा। उस वक्त मुझे बड़ी कराहियत महसूस हो रही थी। ये गनीमत था कि फोन बूथ से निकलते ही थाई वांग ने मेरे हाथ से पिस्तौल ले लिया था।
اگر وہ پستول میرے پاس ہوتا تو شاید میں اسے ٹھیک سے استعمال بھی نہ کر پاتا، کیونکہ یہ ہتھیار میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہاتھ میں لیا تھا۔ تھائی میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ ہم سیڑھیاں اتر کر سڑک پر دوڑنے لگے اور اس کار کے پیچھے جا کر چھپ گئے جو دکان کے شٹر سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ راجو کو ساتھ میں فائر کی آواز سن کر پہلے مندر کے برآمدے میں گھسا اور پھر اس نے ہمارے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہم کار کے پیچھے کھڑے تھے اور وہ بدماش ہمارے سامنے کار کے دوسری طرف۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ یہ وہی بدماش تھا جسے ہم نے اندرا رنجیت ہوٹل کے گیٹ کے سامنے نگرانی کرتے دیکھا تھا۔ تم لوگ بچ نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، وہ خنجر والا ہاتھ لہراتے ہوئے غرایا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ تھائی وانگ نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا، لیکن لگتا تھا پستول کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک ہاکی پڑی تھی۔ میں نے پھرتی سے جھک کر وہ ہاکی اٹھا لی۔ تھائی وانگ کے ہاتھ سے ایک خون ہو چکا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ گولی چلانے میں ہچکچا رہی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ میں ہاکی پکڑ کر کار کے اوپر سے گھوم کر سامنے آ گیا۔ اس بدماش کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ہاکی سے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ نہ صرف اس حملے سے بچ گیا بلکہ اس نے مجھ پر جوابی وار کر دیا۔ خنجر نے میرے بازو سے کرتا چیر دیا۔ میں محتاط ہو گیا۔ وہ تجربے کار اسٹریٹ فائٹر تھا اور میں اناڑی، بلکہ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں اس طرح کسی کے مقابلے پر آیا تھا اور یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ میں نے پھر اس پر حملہ کیا۔ وہ اس مرتبہ بھی بچ گیا، لیکن میں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر دوسرا حملہ کیا۔ اس مرتبہ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ ہاکی اس کے بائیں کندھے کی ہڈی پر لگی۔ وہ بلبلا کر اٹھا، لیکن میں نے اگلا وار کر دیا تو اس نے بڑی پھرتی سے ایک ہاتھ سے ہاکی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے خنجر کا وار کر دیا۔ میں بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہاکی کو بھی زوردار جھٹکا دیا۔ وہ میرے اوپر سے قلع بازی کھاتا ہوا پشت کے بل پیچھے گرا۔ میں اس سے پہلے ہی سنبھل گیا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر پے در پہ ہاکی سے وار کرنے لگا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مارو اور مارو، تھائی وانگ چلا رہی تھی۔ مار دو اسے، ختم کر دو۔ وہ ہاتھ میں پستول لیے کبھی ایک طرف ہو جاتی اور کبھی دوسری طرف۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں اس قسم کی لڑائی کا ماہر بن گیا تھا اور میں اس بدماش سے زیادہ بہادر تھا۔ مجھے تو لڑنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب موت تعاقب میں ہو تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میرے اندر بھی اس وقت حوصلہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ جھجک دور ہو گئی تھی جو شریف لوگوں کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھتی تھی۔ پہلے شور اور پھر فائرنگ کی آواز سن کر مندر کے 2-3 پجاری ذیلی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اس گلی میں دکانوں کے اوپر رہائشی مکان تھے۔ ان لوگوں نے بھی آوازیں سنی ہوں گی۔ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے ہوں گے، لیکن کوئی باہر نہیں آیا تھا، البتہ بعض لوگ کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ اسی دوران میں کھلی چھت والی ایک جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ وہاں آ کر رکی۔ ماسٹر ہوچن اور اس کے ساتھ 3 اور آدمی چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترے۔ صورتحال دیکھ کر ماسٹر ہوچن نے اپنے آدمیوں کو دور ہی سے روک لیا۔ شاباش، مارو اور مارو، سر پہ مارو، زور سے، ماسٹر ہوچن چیخا۔ پھر وہ سب چیخ چیخ کر میرا حوصلہ بڑھانے لگے۔ میں نے رنگ میں مقابلوں کے دوران میں کھلاڑیوں کے حمایتیوں کو اس طرح چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ رنگ کے باہر بیٹھے ہوئے تماشائی اس طرح چیخ چیخ کر اپنے پسندیدہ کھلاڑی کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور وہ جوش و خروش سے اپنے حریف پر حملے کرتا تھا۔ میں جوش کی حد پھلانگ کر جنون کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر جب ماسٹر ہوچن کے آدمی نے بڑی مشکل سے مجھے گرفت میں لے کر جیپ میں ڈالا تو میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، ماسٹر پھو کو مارنے والوں میں یہ بھی شامل تھا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہوچن کے آدمی مجھے گرفت میں لیے ہوئے تھے اور پھر تھائی وانگ نے بھی مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا، اور جب میں اپنے آپ کو سنبھال کر سیدھا ہوا تو جیپ تیز رفتاری سے ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھوں ہونے والا پہلا قتل تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی معاشرہ آپ کو ذاتی دفاع کا حق استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ فطرت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی دوسرا جانور حملہ آور ہوتا ہے تو حملے کی زد میں آنے والا جانور نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ حملہ آور کو نقصان بھی پہنچاتا ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ چاچا پرتاپ سنگھ نے مجھ پر ظلم ہوتے دیکھا تھا، مجھے ان لوگوں سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ مہاراج وانگ ونگیائے کو میری سچائی کا یقین آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا اور میری تربیت کرنے لگا تاکہ میں اپنے دشمنوں سے خود نمٹ سکوں۔ اس کا ایک بہترین آدمی ماسٹر پھو میری حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا۔ تھائی وانگ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ ایک کمزور عورت تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ اس کے بنگلے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور میری جان بچانے کے لیے اسے ایک انسان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے۔
ایک طرف اس قدر خلوص اور چاہت تھی کہ کوئی میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا تھا، اور دوسری طرف لالچ اور ہوس نے کسی کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو بھی دشمنوں کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یہ بھی مقام شکر تھا کہ مجھے راجو اور اس کی نانی بندو پر شبہ ہو گیا تھا اور ہم بر وقت وہاں سے نکل آئے تھے۔ اگر سوچنے سمجھنے میں زیادہ وقت گزار دیا ہوتا تو شاید میں سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میرے ہاتھوں راجو کے ساتھی کی موت میرے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ ایک تو وہ تربیت یافتہ اسٹریٹ فائٹر تھا، میں نے اسے اندرا رنجیت ہوٹل کے سامنے لڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ وہ میرے ہاتھوں کیسے مارا گیا۔ کیا اس میں اس کی اپنی کوئی غلطی تھی، یا میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں اس پر حاوی ہو گیا تھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈر اور خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، ہاتھ پیروں کی طاقت سلب کر لیتا ہے اور مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ خوفزدہ آدمی چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی میں حوصلہ پیدا ہو جائے اور وہ خوف پر غالب آ جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں جسمانی طور پر کمزور نہیں تھا، لیکن خوف نے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ میں اپنے دشمنوں کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا تھا، لیکن اس بدماش کو موت کے گھاٹ اتار کر میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خوف سے چھٹکارا پانے اور میرے اندر حوصلہ پیدا کرنے میں تھائی وانگ کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس غنڈے سے لڑائی کے دوران میں تھائی وانگ چیخ چیخ کر جس طرح میرا حوصلہ بڑھاتی رہی تھی وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ بہرحال اس واقعے سے میرے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا میں اسے ناقابل شکست بنا دینا چاہتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے صرف جسمانی طاقت ہی نہیں، حوصلے اور عزم و ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بزدل آدمی جی نہیں سکتا۔ اس رات ماسٹر ہوچن مجھے جمنیزیم میں لے آیا۔ یہاں آتے ہی اس نے فون پر مہاراج کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ماسٹر ہوچن مجھے اور تھائی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس بند وین میں ہمارے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ وین بینکاک کی حدود سے نکل کر نانتھا پوری کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ شہر سے تقریباً 20 میل نکلنے کے بعد ماسٹر ہوچن نے وین ایک کچی سڑک پر موڑ لی۔ اس سڑک پر پہلے تو دونوں طرف دھان کے کھیت تھے، اور پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگل بتدریج گنجان ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وین ایک کھلی جگہ پر رک گئی۔ میں وین سے اتر کر چاروں طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے چاروں طرف گنجان جنگل تھا۔ میدان کے ایک طرف چند جھوپڑے بنے ہوئے تھے۔ صرف ایک جھوپڑے میں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی، جبکہ باقی جھوپڑے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وین رکنے کے چند ہی سیکنڈ بعد ایک طرف سے غراتی ہوئے آواز سن کر میں چونک گیا۔ اس طرف جھاڑیوں میں کوئی آدمی چھپا ہوا تھا اور غراتی ہوئے آواز میں تھائی زبان میں کہہ رہا تھا، تم سب لوگ میری رائفل کی زد پر ہو، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ ماسٹر ہوچن نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور وہ آدمی جھاڑیوں سے نکل کر دوڑتا ہوا قریب آ گیا۔ پھر ماسٹر ہوچن کے سامنے جھک گیا۔ اس وقت تمہیں یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے ماسٹر، یہ کون لوگ ہیں؟ اس شخص نے یہ کہتے ہوئے تھائی اور میری طرف اشارہ کیا۔ مہمان ہیں، ہانگ سوئے کو جگاؤ، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکوں گا، ماسٹر ہوچن نے کہا۔ اس شخص نے ایک بار پھر بو کیا اور جھونپڑے کی طرف دوڑ گیا۔ پھر چند منٹ بعد ہی جھونپڑے میں سوئے ہوئے سب لوگ جاگ پڑے اور ہم ایک کشادہ جھونپڑے میں آ گئے جس کے فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ ماسٹر ہوچن ہانگ سو کو میرے بارے میں بتا رہا تھا، اور ہانگ سو اس طرح بار بار گردن ہلا رہا تھا جیسے ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہوں۔ وہ بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر ہوچن اپنے آدمیوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس چلا گیا۔ ہانگ سو ہم دونوں کو ایک چھوٹے جھونپڑے میں لے آیا۔ یہاں بھی چٹائی بچھی تھی۔ اس نے تھائی وانگ سے کچھ کہا اور باہر چلا گیا۔ رات ختم ہونے والی ہے، سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی، تھائی وانگ نے چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس سے ذرا پرے ہٹ کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ تکیے کی جگہ پتھر تھے جن پر پیال یا اس سے ملتی جلتی کسی پودے کی بہت باریک شاخیں لپٹی ہوئی تھیں۔ پوری رات بھاگ دوڑ میں گزری تھی۔ نیند کی شدت سے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن کھردری چٹائی پر دیر تک نیند نہ آ سکی، اور جب آنکھ لگی تو پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ میں دوپہر تک سوتا رہا۔ تھائی وانگ مجھ سے پہلے ہی جاگ گئی تھی، لیکن وہ بھی جھونپڑے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں اٹھ کر جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگا۔ 10-12 جھونپڑے تھے، ان کے سامنے کھلا میدان جہاں 20-22 آدمی مختلف قسم کی ایکسرسائز میں مصروف تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ بھی ایک ٹریننگ کیمپ تھا جہاں بھکشوؤں کو موئے تھائی کی تربیت دی جاتی تھی۔ ایک بھکشو مجھے دیکھتے اس طرف آ گیا۔ میں گنجے سر والے بھکشو کو آدمی ہی سمجھا، لیکن جب وہ قریب آئے تو انکشاف ہوا کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ اس نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر جھونپڑے میں جھانکتے ہوئے تھائی وانگ سے کچھ کہا۔ تھائی وانگ بھی باہر آ گئی۔ ہم اس عورت کے ساتھ ایک اور جھونپڑے میں آ گئے۔ کھانے میں ہمیں چاولوں کا وہی مسالے والا دلیا دیا گیا جو میں پہاڑیوں والے پگوڈا میں کھا چکا تھا۔ وہ دن میری آزادی کا دن تھا۔ میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جھونپڑوں کے پچھلی طرف تقریباً 30 گز کے فاصلے پر جنگل میں ایک نہر بھی بہہ رہی تھی جس کا پاٹ 8-10 فٹ سے کم نہیں تھا۔ نہر پر ایک جگہ درخت کا ایک تنا رکھا ہوا تھا جو پل کا کام دے رہا تھا۔ اس دن میں آزادی سے ادھر ادھر گھومتا رہا۔
یہ جگہ اگرچہ بہت محفوظ تھی لیکن میں نے جنگل میں 2 مختلف جگہوں پر 2 ایسے آدمیوں کو دیکھا جو آٹومیٹک رائفلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ شام سے پہلے کھانا کھا کر کچھ بھکشو اپنے اپنے جھونپڑوں میں چلے گئے اور کچھ میدان میں ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں تھائی وانگ کے ساتھ جھونپڑے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ ہانگ سو بھی آ گیا اور ہمارے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہانگ سو کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ آبادی سے دور اس جنگل میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت باخبر آدمی ہے۔ شہر کے حالات سے اسے پوری واقفیت تھی۔ اس کی باتوں سے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا کہ ماسٹر پھو کے قتل کے بعد اگلے روز مہاراج کے آدمیوں نے شہر میں ٹائیگر کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے تھے اور ان حملوں میں ٹائیگر کے کم از کم 3 آدمی مارے گئے تھے۔ ٹائیگر اور مہاراج کے آدمیوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تھی جس کی وجہ سے پورے شہر میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ عام شہری خوفزدہ تھے۔ 2-3 دن کے اندر اندر شہر کے نائٹ کلب ویران ہو گئے تھے کیونکہ ہر ہنگامے کی ابتدا کسی نہ کسی نائٹ کلب سے ہی ہوتی تھی۔ لوگوں نے نائٹ کلبز میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی انتظامیہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ پولیس کمشنر دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور مہاراج نے مطالبہ کیا تھا کہ ماسٹر پھو کے قاتلوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ ٹائیگر کو معاف کر دے گا لیکن ٹائیگر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں پر پارٹ 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 20 سماعت فرمائیں۔